बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल बदस्तूर बदतर है। न सिर्फ बदतर है बल्कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है और महंगाई में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई, बल्कि जो लास्ट वीक के अदाद शुमार हैं वो बताते हैं कि लास्ट वीक में भी 1 कुछ फीसद जो है वो महंगाई बढ़ी है और मजमूई तौर पर महंगाई 42% से ज़्यादा हो चुकी है। ये तो है पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल, यानी हर आदमी, हर इंसान, हर शहरी मुतासर है और हुकूमत के जितने भी बुलंद बांग दावे हों वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में इंतखाबात का इनकाद, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और उस प्रेशर की वजह से अब इलेक्शन के इनकाद का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक और आलमी मालियाती इदारे जो हैं उनको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं कि ये वाक़तन इलेक्शन करवाने में संजीदा हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि एक तरफ कुछ मामलात और आते हैं, दूसरी तरफ दूसरी नौइयत की खबरें आती हैं। इसीलिए IMF ने अपना जो पाकिस्तान की का जो एक जायज़ा रिपोर्ट थी उसको अप्रूव करना था और उसके बाद आगे फिर किस्त का इजरा करना था $70 करोड़ की। वो दिसंबर के बजाय अब उसको लेके गए हैं। वो 11 जनवरी के जो मीटिंग है उसमें उन्होंने उसको एजेंडे पर रखा हुआ है और 11 जनवरी को भी ज़ाहिर है वो फौरी तौर पे ये अप्रूव ये नहीं करेंगे और उसका हफ्ता 10 दिन उस पे लगाएंगे और बिल्कुल जब उनको यकीन हो जाएगा कि वाक़तन अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, तब जाके उन्होंने ये किस्त जो है वो रिलीज़ करनी है और अगला जो $3 अरब का प्लान है उसको फाइनल करना है और उसको हतमी शक्ल देनी है। तय यही हुआ था कि नवंबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन नवंबर में तो इलेक्शन नहीं करवाए गए और नवंबर में सिर्फ अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद शेड्यूल भी नहीं दिया गया। लिहाजा अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अब दूसरी जानिब हम ये देखते हैं जो अहम खबरें हैं वो ये है कि तेज़ी आ गई है, सियासी इंतकाम में तेज़ी आ चुकी है और वो सियासी इंतकाम में तेज़ी इसलिए आई है कि हालात कंट्रोल में नहीं है, सियासी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है और अब इत्तेहाद बनने शुरू हो गए हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को बता दिया गया है, मुस्लिम लीग नवाज़ को, मियाँ साहब को ये बता दिया गया है, कन्वे कर दिया गया है कि मियाँ साहब हम आपको लाडला बनाने के लिए ज़रूर तैयार हैं, आप हमारे लाडले हैं, लेकिन हम पोलिंग डे वाले दिन और जब ये शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद हो सकता है हम आपकी कोई उस तरीके से मदद ना कर सकें जैसे कि आप तवक्को कर रहे हैं या जो जैसे कि इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि झूठा सच्चा दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब वो अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी का आलम यह है कि उनको इलेक्शन कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। उनको इलेक्शन कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितना भी जुल्म व सितम जो कुछ किया गया पिछले 18-20 महीनों में, उन 18-20 महीनों का जो निचोड़ निकला है वो नफ़रत जो है वो हर घर तक पहुंच चुकी है और वो नफ़रत सारी की सारी निकली है मुस्लिम लीग नवाज़ पे निकलनी है और मियाँ बिरादरान पे निकलनी है और लाडलों पे निकलनी है, क्योंकि 19 माह 15 महीने 16 महीने उनकी हुकूमत रही और इस वक्त जो निगरान हुकूमत है खा वो मरकज़ की है, खैबर पख्तूनख्वा की है या पंजाब की है, वो भी उसी की एक्सटेंशन है। शरीफ फैमिली की जो शहबाज हुकूमत की उसी की एक्सटेंशन है, वही पॉलिसियाँ हैं, वही सब कुछ हो रहा है। अब उसकी तरफ आते हैं कि आने वाले दिनों में इनको किस नौइयत का ख़तरा फेस करना पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फल पक चुका है, वो सिर्फ वो कहते हैं कि हमारा फल तैयार है, हमें सिर्फ ये फल तोड़ने का मौका दिया जाए और वो होगी 8 फरवरी और मुकाबला भी शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैंपेन भी लॉन्च कर चुकी है। अब आते हैं हो क्या रहा है। उससे पहले प्री पोल रिगिंग
انتخابات سے پہلے دھاندلی، اور وہ عروج پر اس وقت پہنچ چکی ہے۔ اور القادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس پہ ایک تو وہاں اس پہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں زلفی بخاری، فرد شہزادی، مرزا شہزاد اکبر، ضیاء المصطفیٰ، نسیم سمیت 6 شریک ملزمان کے اشتہارات چسپاں کر دیے گئے ہیں، اور ان کو اشتہاری کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام کیا گیا ہے، اور وہ ہے بشرا بی بی کو نیب نے بھیجا ہے جی فائنل نوٹس، حتمی نوٹس بھیجا ہے 12 دسمبر کا، اور انہیں کہا ہے کہ آپ تمام کے تمام تحائف جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئیں توشہ خانہ سے جو لیے تھے، اور یہ آخری موقع آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب وہ ضمانت پر ہیں، احتساب عدالت نے ان کو ضمانت دی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں 2 ہیں، نیب کے اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اب یہ نیب کے اندر سے کی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں، ان کی انفارمیشن ہے، ہمارے دوست وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے، پچھلے کئی عرصے سے پریشر ہے، اب تو بہت زیادہ پریشر آ چکا ہے، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب مریم صاحبہ کی بھی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی بھی حکم ہے ان کا تو، کہ جیسے ہمیں گرفتار کیا گیا تھا اب ان کی خواتین کو بھی گرفتار کریں۔ تو پہلے بھی عمران خان صاحب تک یہ میسج کنوے ہوا تھا کہ جی دیکھیں آپ کی اہلیہ گرفتار ہو سکتی ہیں، آپ کی بہنیں گرفتار ہو سکتی ہیں، تو بہنوں نے کہا تو ہم تو خود تیار ہیں گرفتاری کے لیے، آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اس وقت گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ میسج کنوے کر دیا تھا کہ آپ نے خواتین کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، پہلے چار دیواری کا تحفظ تو آپ نے پامال کر ہی دیا، میرے گھر کے دروازے ٹوٹ چکے ہیں اور سب کچھ ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ نے خواتین کو گرفتار کرنا ہے تو کریں، لیکن میرے پاس کوئی آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ہے، توشہ خانہ میں بھی ہو گیا، القادر ٹرسٹ بھی، اس کو بھی تیزی کر دی گئی ہے اور اس میں آ رہی ہیں۔ اور جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ مہنگائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1.16% مزید بڑھ گئی، اور 42.68% جو ہے یہ پہنچ چکی ہے۔ یہ ہفتہ وار ہے، ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اعداد و شمار ہیں ادارہ شماریات کے، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اور یہ ہر ہفتے جاری کرتا ہے۔ یہ ہے سچویشن جی۔ دوسری جانب سیاسی انتقام جو ہے وہ بدستور آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، اور ان کو پارٹی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق وہ چھوڑ چکے ہیں، واسق عباسی، اور آج شوکت ترین صاحب سابق وزیر خزانہ وہ بھی نمودار ہوئے، اور انہوں نے بھی آج سیاست بھی چھوڑ دی، اور پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹرشپ بھی چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں اب سیاست سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ 9 مئی کے بعد سے وہ مسلسل روپوش تھے، اور اب وہ منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے، اور انہوں نے بھی سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ سابق، انہوں نے کہا ہے کہ نیب مسلم لیگ نون کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، اور اب نیب اور نون لیگ اب ایک پیج پر ہیں، اور یہ سب کچھ 2008 میں وہ کہتے ہیں جی ملک میں لاڈلے کو لایا گیا تھا، لیکن اب 2024 میں لاڈلا نہیں عوام کی رائے چلے گی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی ہم لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود عوام میں جائیں گے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور نیب کبھی نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب تھی، اور آج دونوں ایک پیج پر چل رہے ہیں۔ 2013 میں ایک لاڈلا بنایا گیا، اور 2018 میں، لیکن اب جو ہے 2023 میں 2024 میں ہم کسی لاڈلے کو قبول نہیں کریں گے، اور ہم مقابلہ کریں گے ووٹ سے، اور ووٹ کے ذریعے ہی ہم اپنے مخالفین کو نمٹیں گے، یہ انہوں نے بھی کہہ دیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 3-4 دن سے مسلسل کہہ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، شاید ان کو بھی کوئی ایسی اطلاع ہے کہ عین موقع پہ آ کے الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے یہ میرے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ اس خدشے کی اور اس خطرے کی بنیاد کیا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، کیونکہ ایک چیز آ چکی ہے، ہاتھ لگ چکی ہے، جو جاننے والے ہیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ اس کے بعد جی بشرا بی بی کو میں نے بتا دیا 11 تاریخ کو، اور آگے ایک اور چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے مین خبر کی طرف آتے ہیں۔ سچویشن یہ ہے اس وقت کہ وزارت مذہبی امور نے حج درخواستیں مانگی ہوئی ہیں، لیکن 5 دن
گزر گئے ہیں اور 5 دنوں میں سرکاری حج اسکیم کے تحت صرف 20,000 درخواستیں آئی ہیں، 11 دنوں میں صرف 20,000 درخواستیں آئی ہیں اور 5 دن رہ گئے ہیں، 80,000 سے زائد کا کوٹا ہے اور یہ اس وقت سچویشن ہے۔ آج بینکوں نے دوبارہ اشتہار دیا ہے کہ جناب جلدی آئیں اور آ کے حج درخواستیں دیں، اور ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ حج درخواستوں کی وصولی میں توسیع کر دی جائے، کیونکہ اگر حج ہی نہیں ہوں گے تو پھر حج کس نے کروانا اور کیسے کرنا، اور یہ وزارت مذہبی امور کا سارا کھیل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ تو ہمارے دوست ہیں انیق احمد صاحب وزیر مذہبی امور، تو ان کی وزارت میں حج کی درخواستیں نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب کی ایک گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کو دکھایا گیا۔ یہ بیسیکلی تو وہ گفتگو تھی ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، ان کی جو امیدوار ہیں ٹکٹ کے امیدوار، ان کے ساتھ گفتگو تھی، لیکن دانستہ یہ گفتگو ٹی وی پہ دکھائی گئی اور اس میں ایک میسج کنوے کیا گیا۔ میسج بڑا دلچسپ ہے اور وہ میسج یہ ہے کہ شاید جو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، جب الیکشن شیڈول آ جائے گا تو اب میدان ہے، آپ ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں، اب آپ کوشش کریں تو خدا کریں اور آگے بڑھیں۔ اس میں نمبر 1 تو یہ کہ کاف لیگ کے ساتھ ان کا انتخابی اتحاد ہو گیا، کیونکہ مسلم لیگ نواز حالانکہ کچرا کہتے تھے، کباڑ خانہ کہتے تھے میاں صاحب اپنے انٹرویو میں کاف لیگ کو اور سب کو، تو بہرحال اب تو وہ کباڑ خانے کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ انہوں نے کر لی، اس کے بعد ایک اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور وہ ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، جس کو وہ چینی چور کہتے تھے، علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کو وہ اے ٹی ایم مشینیں کہتے تھے عمران خان صاحب کی، تو وہ ساری کمپنی کو بھلا کے اب وہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے اکیلے کا تو نہیں بس چلنا کہ ہم اکیلے عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے اور فرق 20-80 کا ہے، اور اگر یہ سارے مل جائیں تو فرق 30 اور 70 کا رہ جاتا ہے، تو 30-70 کا فرق کیسے پورا ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس مارجن کو کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکیلی، وہ تنے تنہا بیٹھی ہے اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اپنی پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر کے حوالے کر چکے ہیں، لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی ان کو قبول نہیں ہے، بیرسٹر گوہر بھی قبول نہیں ہے، اس سے بھی ڈرتے ہیں، بلے کے نشان سے ڈرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ایک کھچڑی پکائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اتحاد ہو گئے، کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کراچی اور خیبر پختونخوا میں اتحاد ہو گیا، اس کے بعد آپ کا جی ڈی اے فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد، یہ ساروں کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے مسلم لیگ نواز، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہی اتحاد کرتا ہوتا ہے، اسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز نہیں، کیونکہ اب تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اب تو رانا صاحب نے کھل کر کہہ دیا کہ آئیں جناب جس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ایک سیٹ، دو سیٹ، چار سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس وجہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ خاص حد سے آگے نہیں جا سکتی، اور کب تک وہ یہ اس کوئلے کی کان میں یہ کالی ہوتی رہے گی، تو لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کوئلے کی یہ کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ صرف حکومت نہیں لیں گے، 2017 کے جعلی مقدموں کا احتساب بھی چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت بنانا نہیں ہے ہمارا مطالبہ صرف، بلکہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور ظلم پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھرتے نہیں، لیکن ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ کہ جناب ہم نے صرف اقتدار نہیں لینا بلکہ ہم نے انتقام بھی لینا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں اور تو کسی کو نہیں کہہ رہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اب یہ کس لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میاں صاحب کے اندر سے وہ اٹھتا ہے، غبار اٹھتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کرتی ہے، اور آپ نے مجھے بنا دیا پرو اسٹیبلشمنٹ،
اور میں ہوں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بائی نیچر اور نیتن، تو مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنائیں اور میں نے مزاحمتی بیانیے کے ساتھ میں نے جنگ لڑنی ہے. میں تو ایک فائٹر کے طور پر اترنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بالکل ہی پھسپھسا کر دیا. لہٰذا انہوں نے اب یہ ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے تو انتقام میں لوں گا، میں انتقام ججوں سے لوں گا، میں ججوں سے لوں گا، میں جرنلسٹوں سے لوں گا، میں جرنلوں سے لوں گا. اس طرح کا وہ آنا چاہ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ میسج کنوے ہو گیا ہے کہ میاں صاحب پیارے لاڈلے، یہ ہے سچویشن، 30 اور 70 کا فرق اور 20 اور 80 کا فرق ہے اور 30 اور 70 کا فرق ہے. اب آپ میدان آپ کے پاس ہے، آپ جانے اور آپ کا جانے کام. تو یہ جب سے ان کو پتہ چلا ہے تب سے وہ تھوڑا سا ان کا مزاج خراب ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی گفتگو پر انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے بھگوڑے کی گفتگو جھوٹ، خرافات، لغویات اور الزام تراشی کا مجموعہ ہے. بد زبان شخص کے گھر کے مکینوں کے کرتوتوں کو نام دینے کا سلسلہ شروع کیا تو ان سے بھی آنکھ نہیں ملا پائیں گے. بڑا سخت بیان ہے. اس مجرم کو ریاستی پناہ میں واپس لا کر عدالتوں سے خصوصی معافی دلوانا بھی اسے عوام کی نگاہ میں بے گناہ اور معصوم ثابت نہ کر سکا. ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ خود کو مظلوم کہنے والا قومی مجرم آج تک اپنے دفاع میں کوئی بھی رسید یا دستاویزات عدالت میں پیش نہیں کر سکا. نواز شریف اور ان کے ٹبر کی لوٹ مار کے قصے کئی دہائیوں سے زبان زدے عام ہیں، جنہیں قوم کی یادداشت سے مٹایا نہیں جا سکتا. تحریک انصاف کے دور میں 17 سالہ بہترین معاشی کارکردگی کا اعتراف نواز شریف کے بھائی کی حکومت میں جاری کیے گئے اقتصادی سروے میں کیا گیا ہے. شہباز شریف کی 17 ماہ کی نااہلی حکومت میں ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، جس کا اعتراف ان کے اپنی جماعت کے رہنما کر چکے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ تیسرے NRO کے نتیجے میں خود کو سرخرو کہنے والے نواز شریف کی جعلی سیاسی زندگی ذلت آمیز ڈیلز اور ضمانتوں کا مجموعہ ہے. یہ ہے سچویشن اور یہ ہے اس وقت کے حالات و واقعات. لہٰذا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب میدان لگے گا تو تب پتہ چلے گا کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشہرہ میں آج جو کچھ ہوا پاکستان کے خیبر پختونخوا کے عوام کا جمع غفیر تھا، اور اس میں شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن عوامی پریشر کی وجہ سے اور عوام کی مزاحمت کی وجہ سے وہ گرفتار بھی نہیں ہو سکے. اور اب باجوڑ میں ہوگا تو نوشہرہ نے بتا دیا، حالانکہ یہ جناب سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب کا اپنا گاؤں ہے، اپنا شہر ہے، تو ان کے شہر میں اتنا بڑا ورکرز کنونشن ہوا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو بہت بڑا مرکزی جلسہ ہے. تو یہ سچویشن ہے. پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.